बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा तैयब और आज मेरे जो मेहमान हैं उनके साथ जो मेरा पहला तारुफ था, मुलाकात का मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो तारुफ था वो इस तरह से था कि टीवी चल रहा था और अब तो खैर अरसा गुजर गया कोई केबल पे चैनल देखते हुए, तो हमने देखा कि एक नौजवान माइक हाथ में पकड़े हुए इतने शानदार लहजे, पूरा लाहौरी लहजे के अंदर इतना शानदार गुफ्तगू कर रहा है। मैं और मेरी बेगम बैठे वो देख रहे थे और हमने कहा कि यार ये कमाल कर रहा है यार, इसने बहुत तरक्की करनी है। मेरा ख्याल है वो शायद अभी बल्कि अवाइल के दिन थे इनके प्रोग्राम करने के। तो यकीन करें हम तब से दोनों इनके फ़ैन हैं और आज के दिन तक हम इनके फ़ैन हैं। और मेरा ख्याल है कि बड़े कम लोग हैं जिनका मैं फ़ैन हूँ और जिनको मैंने कहा भी है, ऑन ऑन कैमरा का है, इसको तस्लीम किया है। मुझे इनका स्टाइल बड़ा ही पसंद है, जिस तरह से ये करते हैं। हमने जब ट्रेनिंग की तो हमने अपने पंजाबी एक्सेंट को ठीक करने की बड़ी कोशिश की, हमारे उस्तादों ने बड़ी कोशिश की, वो खैर ठीक तो आज भी नहीं हुआ और काफ़ी मेहनत की हमने। लेकिन ये इनका कंटेंट स्ट्रांग होता है, लेकिन इनका जो लहजा जेन्युइन है ना, मुझे उसका मज़ा आता है। ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब बनाम सरकार बड़ा शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे रहे। दुनिया टीवी के लाहौर चैनल से इन्होंने जो है वहाँ पे प्रोग्राम किया, सभा में प्रोग्राम किया। इस वक्त सिटी ग्रुप 24 न्यूज़ इनके साथ मुंसलिक हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने इतना खूबसूरत तारुफ करवाया, आई एम ऑनर्ड। मैंने बिल्कुल जो कहा है वो सच कहा है, सच के सिवा कुछ इज्जत नहीं कहा। अफजाई का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बताइए कि यही जो मैंने बात की है, कभी नहीं कहा किसी ने कि यार थोड़ा सा बन के बोलो, थोड़ा सा ज़रा इतना इतना ऐसे जो है वो जो हो वैसे ही बोल रहे हो, और ये कैसे आया स्टाइल? उसामा भाई, ये असल में मैं टीवी पे नहीं आना चाहता था। मतलब मुझे शौक़ नहीं है, एंकर बनने का शौक़ नहीं है। मैं शुरू से, मेरी अम्मी कहा करती थी कि टीवी के सामने आना चाहिए तेनू। फिर मैं कहता था कि नहीं, मैं शर्माता था थोड़ा ना टीवी के सामने बात करने से। इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी हूँ मैं, बस अपनी ज़ात के अंदर। तो मैं घबराता था। फिर एक दफ़ा ये लाहौर न्यूज़ में जब मेरी नौकरी लगी, मैं उस पर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग बना, तो वहाँ पर मुझे मौका मिला। भी शुरू में कोई हायरिंग नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि माइक लेके जाओ, ज़रा लाहौर न्यूज़ का सड़कों पे ज़रा घूमो फिरो, देखो कि क्या लोग कहते हैं, बातचीत करके आओ। वो बातचीत करने गए, निकले, बातचीत वो हंसी मजाक में बातचीत थी, ऐसे ही बस निकले रैंडमली। हाँ क्या हाल है, ठीक है, तो तबीयत ठीक है, अच्छा क्या हो रहा है, इस तरह की बातें करके हम आ गए। उसमें थोड़ा सा एलिमेंट शामिल हो गया उस दिन बल्दियात का। तो जब वो सारा कुछ शामिल हुआ, वो एक प्रोग्राम की शक्ल इख्तियार की, तो वो मियां आमिर महमूद साहब को दिखाया गया कि ये सारे शो दिखाए गए, तो इसको भी बना लिया गया कि चलो इसे एक फीलिंग हो जाएगी, इसको भी दिखा देते हैं। तो वो जब दिखाया तो उन्होंने सारे शो तो एक तरह, उन्होंने कहा ये शो हो रहा, अच्छा ये चलेगा शो। मैं कहा ये तो मैं मजाक किया है, तो ऐसे ही बस फिलर के। तो उन्होंने कहा नहीं ये शो चलेगा। फिर ये हुआ कि वो शो ऐसा चला कि डायरेक्टर प्रोग्रामिंग वाली मेरी साइड ख़त्म हो गई और मैं पीछे क्या कहते हैं प्रोड्यूसरी छोड़ के एंकरिंग में चला गया। फिर एंकरिंग में चला गया, अल्लाह ताला ने करम कर दिया, वो लोगों ने पसंद किया। लाहौर के लोग पसंद करते हैं, जैसे आपने कहा आप प्यार करते हैं, तो ये बस इसी प्यार की वजह से, दुआओं की वजह से, मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। समा क्यों छोड़ा? अभी तो देखिए, समा मेरे वाले साहब सहाफ़ी थे, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे। मैं कभी सहाफ़ी नहीं इतना जिक्र खैर जी सुना है आसिफ भट्ट साहब से, जी उनका इतने शानदार इंसान ऐसी माशाल्लाह। मैं मेरे अल्लाह वालिद करीम साहब, रहमत करे। आमीन आमीन, उन्होंने ना मतलब जो ज़िंदगी है ना वो इज़्ज़त से गुजारी है। वो कहते हैं कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं, कुछ लोग इज़्ज़त कमा लेते हैं। मेरे वाले साहब ने इज़्ज़त कमाई, वो आपने देख भी लिया। तो मेरे वाले साहब जो सहाफ़ी थे वो पैसे नहीं कमाते थे ना ज़्यादा, कम पैसे होते थे घर में। तो मैं कभी सहाफ़ी नहीं बनना चाहता था। मैं अपनी अम्मी से कहता था सहाफ़ी नहीं बनना, मैं परचून की दुकान खोलूँगा, मैकेनिक बन जाऊँगा, सहाफ़ी नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? मैं गरीब, वो पैसे ही नहीं गए, कोई गल ही नहीं की। बाइक है, ये सारी उम्र बाइक ते रहे ने, गड्डी साढ़े को आई नहीं। ठीक है ना, नेवर से नेवर। नेवर से नेवर। तो फिर वो ऐसा हुआ कि हम किसी की मोहब्बत में शिकार हुए। नौकरी पहली मिल नहीं रही थी। मोहब्बत की शिकार किसी खातून की? हाँ, खातून की मोहब्बत में शादी हो शिकार गई है उससे? नहीं, उससे नहीं हुई। अच्छा, किसी और से हुई है? हाँ, फिर कई मोहब्बतें हो गई ना बीच में, लेकिन इश्क नहीं हुआ, देखिए मोहब्बत थी। अच्छा। तो वो जो इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो वो जब हम उसमें नौकरी मिल गई, पोस्ट में नौकरी मिल गई। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा था, लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस पढ़ता था, तो ऐसा एक रवैया था, एक वो एप्टीट्यूड था कि मैं कर गया।
تو وہ اچھا لگنا شروع ہو گیا. پھر صحافت سمجھ میں آنی شروع ہو گئی, صحافت پڑھنی شروع کر. پھر پتہ چلا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے, یہ تو لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے. پیسہ تو چلو ایک سائڈ پہ, لیکن اس کے باوجود لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں, لوگوں کے لیے لکھ سکتے ہو, لوگوں کو بتا سکتے ہو. جب آپ نے یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیا اور یہ ہم بنانا شروع کر دیا تو مجھے لگا کہ یہ ہونا چاہیے. پھر میرے اندر صحافی والا ایپٹیچیوڈ آ گیا. اب صحافی کا ایپٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ میں جب صحافی تھا, بطور صحافی میں یہ جن سے سیاستدان ہوتے ہیں یا جو بھی آپ کے سامنے ہو, آپ ان کو لیول پہ دیکھتے ہیں. میرے استاد ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت کرے, عدنان شاہد صاحب, وہ ضیاء شاہد صاحب کے بیٹے تھے. میں انٹرویو پہلا زندگی کا کرنے جا رہا تھا, میں نے کبھی کسی کو یہ بات نہیں بتائی, ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. میں انٹرویو کرنے جا رہا تھا عمران مسعود صاحب کا, وزیر تعلیم تھے اس دور میں, 2000 بات ہے یہ 8 کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ انٹرویو کرنے جا رہا, میں کہا جی انٹرویو کرنے جا رہا. انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھی, اب جس کا تو نے انٹرویو کرنا ہے نا, اس سے امپریس نہیں ہونا, اس کی گھڑی سے, اس کی گاڑی سے, اس کے پرفیوم سے, اس کے کپڑوں سے امپریس نہیں ہونا, اس کی شکل سے. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ تیرا ٹارگیٹ ہے, تو نے اس سے سوال پوچھنا ہے اور اس نے تیرا جواب دینا ہے. یہ تیرا ٹارگیٹ ہے, یہ تو نے کر کے جانا ہے. اور جو لوگ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے, اس سے پوچھ, امپریس ہو کے واپس نہیں آنا. میں بس وہ ایک ہی بات انہوں نے مجھے کی اور وہ میرے دماغ میں بیٹھ گئی. پھر میں امپریس نہیں ہوتا, اور وہ آج ایسی بات بیٹھی کہ میں کسی سے امپریس نہیں ہوتا. مطلب میں اگر آپ کسی کے, اور اسپیشلی ان سے جس سے میرا کام ہے پروفیشنل, میرا ایک وہ ہے صحافی کا رشتہ, میں امپریس نہیں ہوتا. گاڑی, بنگلہ, پیسے, دولت, نو, وہ یہ خیال ہے, مجھے پتہ کہاں سے آئی ہے. تو وہ جب وہ شروع ہوا, تو اب علیم خان صاحب جن سے تھے, جب وہ وزیر خوراک تھے, تو میرا بڑا اچھا تعلق تھا ان کے ساتھ, ایک بڑا بھائیوں والا تعلق تھا. وہ بھی مجھے کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی ہے, میں بھی انہیں عزت کرتا ہوں ان کی, کیونکہ وہ عزت کرتے ہیں. تو یہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ تھی. پھر جب آپ ملازم ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ ایک ملازمت آ جاتی ہے بیچ میں. اب میں محسن صاحب کا بھی تو ملازم تھا نا, محسن صاحب میں یہ بات نہیں تھی. محسن صاحب کا ایپٹیچیوڈ یہ تھا کہ وہ خود جرنلسٹ تھے, ان کو پتہ تھا ہاؤ ٹو ڈیل اے جرنلسٹ. اب جرنلسٹ کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی اور ہوتا ہے نا, ایک پروڈیوسر کو ڈیل کرنے کا طریقہ اور ہے, صحافی کو ڈیل کرنے کا طریقہ اور ہے. وہ صحافی ہے, وہ صحافی ہے, اور اس کی شخصیت ہی اس کی انفرادیت ہے کہ وہ اس کے اندر جو وہ ہے سوال پوچھنے کا جذبہ, اور وہ جو اس کے اندر اس کی شخصیت ہے, اس کو مسخ نہیں کر سکتے آپ. وہ ملازم ہو گیا تو وہ گیا. تو وہاں پر یہ ہوا کہ ایک صاحب تھے, وہ بھی پہلے بزدار صاحب کی کابینہ کو نہیں مشیر ہی تھے, کرتے رہے, ان کا نام تھا چودھری اکرم گجر صاحب. وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے, ایڈوائزر بن گئے ان کے. حالانکہ مجھے یاد ہے وہ جب ایڈوائزر نہیں تھے تو وہ علیم خان صاحب کے بارے میں کوئی اچھے کلمات نہیں کہتے تھے, لیکن اب وہ علیم خان صاحب کے جب وہ ایڈوائزر بن گئے, دوست بن گئے, وہ بیچ میں آ گئے. پھر جب وہ بیچ میں آئے تو میرا شو تھا 2 دن کا. انہوں نے پہلے اس کو, یہ میں آج پہلی بار تفصیل سے بتا رہا ہوں, اس کو 1 دن کا کر دیا, 1 دن کا. اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ جب میں نے شو چھوڑا تو میرا شو پروفٹ میں تھا, میرا شو نقصان میں نہیں تھا. میرے شو کی ریٹنگ بھی اچھی تھی, میرا شو پروفٹ میں تھا, اور میرا شو سما کا واحد آؤٹ ڈور شو تھا جو اتنا ورسٹائل تھا, جس میں اتنی ساری ورائٹی تھی. تو انہوں نے جب اس میں انٹرفیئرنس شروع کی, انٹرفیئرنس اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ تکلیف دہ حد تک بڑھ گئی. میں پھر اس میں کمپرومائز نہیں کر سکا. میں نے خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا یار, میں کہا انہوں نے میرا ٹائم ختم کر دیا, مجھے 1 دن کا سلاٹ دے دیا سنڈے کا, اور وہ 1 دن کا سلاٹ دینے کے بعد مجھے میرا رپیٹ بھی ختم کروا دیا. ایک رپیٹ چلتا تھا وہ بھی ہٹا دیا. پھر وہ نوید صدیقی صاحب تھے پہلے CEO, وہ تو میری بات سمجھتے تھے, انہوں نے مجھے سنڈے کو رپیٹ دے دیا 5 بجے, یعنی کہ میرا شو جو اتوار کو چلتا ہے اگلے سیٹرڈے اس کا 5 بجے رپیٹ چلے گا, یعنی کہ اتنا زیادہ گیپ تھا اس کے بیچ میں. تو وہ ساری چیزیں تو خراب ہو گئی ہوئی تھیں. تو ایک اینکر, ایک جو صحافی ہے, اس کی لائف ہی جو اسکرین لائف ہے, میری لائف اسکرین لائف تھی. آپ نے میری لائف کو اسکویز کر دیا. میں نے اس پہ ان سے بات کی, انہوں نے کہا ہم تو مارننگ شو میں کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. لیکن وہ شخص جو ان سے ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنے موڈ میں تھا. اس کو میرے سے اعتراض یہ تھا کہ میں جب اس میں تھا City 42 میں, اور وہ بزدار کے مشیر تھے, پرائز کنٹرول کمیٹی کا وہ اس کے مشیر تھے, تو اس پہ میں ان کے ساتھ ذرا وہ ہوتی تھی, ہماری کلیش ہوتا تھا کہ بھائی یہ کام نہیں کر رہے, کام تو انہوں نے کیتا نہیں کبھی کوئی. تو وہ پھر جب اس طرح کی چیز ہوئی, وہ انیموسٹی, ان کی کوئی پرسنل گرجز تھے, وہ جب میرے تک آئے تو مجھے پھر تکلیف ہونا شروع ہوئی. پھر جب کام میں تکلیف شروع ہو جائے, وہاں کام کرنے کا مزہ نہیں آتا. رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا, بے شک. تو وہ پھر میں نے اس پہ وہاں سے پھر جو ہے وہ اس کو ہاتھ ہٹایا اور وہاں سے نکل گیا. میں نے تفصیل سے آج پہلی بار بتایا کہ میں کیوں چھوڑ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی سٹی گروپ کے ساتھ کیسا جا رہا ہے؟ سٹی گروپ کے ساتھ محسن نقوی صاحب, میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا, محسن نقوی صاحب, میاں عامر محمود صاحب, یہ دونوں میرے محسنوں میں سے ایک ہیں.
اور محسن صاحب جو ان سے ہیں وہ محبت بھی کرتے ہیں. میری بہت ساری بدتمیزیاں, میری بہت ساری شکایتیں ان تک جاتی بھی ہیں. سہیل وڑائی صاحب والی بھی ایک شکایت ان تک گئی, وہ آپ کو پتہ ہوگا, مہک ملک کا جو انٹرویو کیا, وہ ساری چیزیں ان تک گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود شفقت سے, ناظرین کے لیے بتا دیں ذرا, ناظرین کو بتا دیں. میں آپ سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ سٹی میں کیسا چل رہا ہے, کیونکہ میں نے آنا ہے اس پہ. چلے وہ آپ ہی پوچھیے گا. تو وہ جو سا تھا, محسن صاحب جو سے ہیں وہ بڑی شفقت کرتے ہیں. وہ ہاں غصہ بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کا غصہ قبول ہے کیونکہ ہم صحافی ہیں. وہ میری بھی پوزیشن کو سمجھتے ہیں اور وہ مجھے ڈانٹتے, جب ڈانٹتے بھی ہیں تو وہ اسی طرح ڈانٹتے ہیں کہ جیسے صحافی کو ڈانٹا جاتا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں تھا, تو یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. تو وہ مجھے قبول ہے. تو جب آپ دیکھیں گالاں کڈ کے کٹنا تے گالاں کڈے بغیر کٹنا وہ مل جاتا ہے. تو وہ اصل میں طریقہ ہونا چاہیے کہ کیسے سمجھانا ہے. تو محسن صاحب کو صحافی ڈیل کرنے آتے ہیں, تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر لیا. یہ ڈیل ہی کرنا ہوتا ہے آپ نے. پوڈ کاسٹ کیسا جا رہا ہے؟ پوڈ کاسٹ بہت اچھا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. میں نے ایک نیا ایک دم سے ایک قدم اٹھایا ہے. میرے دو استاد ہیں اس میں, ایک ارسلان وڑائی صاحب ہیں, وہ بھی مجھے بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے, میرے بھائی ہیں 99 کمیونیکیشن سے. ایک میرا بھائی ہے جانی استاد, میں سے کہتا ہوں استاد ہے وہ. تو جانی استاد جو سے ہے, جانی شاندار آدمی ہے. اس نے مجھے فورس کیا اور اس نے ہی مجھے اس میں میرے ساتھ جو کندھا جس نے پہلا لگایا نا, وہ جانی نے, سجاد جانی نے لگایا. سجاد جانی کو میں آج بھی جو سا نا معترف ہوں اور میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں کہ اس جیسا شاندار آدمی میں نے نہیں دیکھا. مہک ملک والا کیا معاملہ ہوگا؟ مہک ملک صاحبہ بڑی اچھی خاتون ہے, بڑا اچھا ان کا وہ کیا کہتے ہیں نا, ان کا جو رکھ رکھاؤ ہے بڑا عمدہ ہے, شخصیت بڑی شاندار ہے. وہ آپ ان سے کبھی ملیں تو وہ کرزمیٹک پرسنالٹی ہیں. ان کے بے شمار فینز ہیں یہاں پہ, ہم اس کے بھی معترف ہیں. دیکھیں میں انسان کو نا اس کے کردار سے دیکھتا ہوں, اس کی, اور یہ سیکسول اورینٹیشن کیا ہے وہ اس کا ذاتی ہے. اس کے کپڑوں کے اندر ہے نا, وہ اس کا ذاتی ہے, اس کے کپڑوں کے اندر کی چیز ہے. اب کپڑوں کے باہر کی چیز پہ تو میں بات کر سکتا ہوں, کپڑوں کے اندر کی چیز پہ اچھا نہیں لگتا. تو وہ کیونکہ اس کو پہلے ڈھانپا گیا, اب جب معاشرے نے ڈھانپ دیا تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کو وہاں کسی پیسے کے آئیں. آپ سوچتے تھے بڑے پیسے لیے ہوں گے, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. خود فون کر کے کہا کہ میں نے پوڈ کاسٹ میں آنا. وہ آئیں, آگے انٹرویو دیا. اچھا انٹرویو میں نے, کیونکہ وہ ایک دن جیو کے ساتھ چلا ہوا تھا سہیل وڑائی صاحب والا, میں نے اس پہ سوال پوچھ لیا. میں کہا جی وہ انٹرویو اس پہ وہ پہلے سے ہی ان کو تھوڑا سا تکلیف تھی, وہ تکلیف میں تھی کیونکہ اس میں کوئی ٹیگ لائنز وہ کیا کہتے ہیں تھمب نیل بڑے, کشان راجپوت ان کا نام نہیں ہے, کشان راجپوت انہوں نے کہا کہ نہیں ہے, تو وہ بھی لکھا ہوا تھا. مردوں کے حوالے سے چیزیں لکھی ہوئی تھی, کافی ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی. اچھا مہک ملک صاحب سے آپ ملیں گے نا صاحبہ سے, تو وہ مہک ملک صاحبہ جو سی ہیں وہ فیملی اورینٹیڈ ہیں. ان کا بھائی چھوٹا ان کے ساتھ تھا, گاڑی وہ چلا رہا تھا. ان کی فیملی بڑی کلوز ہے, ان کے ولاگ بھی آپ دیکھیں تو ان کی فیملی ان کے بڑی کلوز ہے. تو وہ فیملی کے اندر جب خاتون ہیں, وہ اب خاتون ہیں, تو اب خاتون کے بارے میں آپ اس طرح کی بات کریں, مردوں کے بارے میں پوچھیں, یہ ساری چیزیں پوچھیں, تو وہ پھر تھوڑا سا نا فیملیاں, پنجابی فیملیاں ویسے بھی اس کو مائنڈ کرتی ہیں. جتنے مرضی ایڈوانس ہو جائیں, جو مرضی کرنا شروع ہو جائیں, جب سر عام آپ ان سے پوچھیں گے نا وہ تھوڑا سا مائنڈ کرتے ہیں. تو وہ پھر تکلیف میں آئیں اور انہوں نے بڑا اس پہ وہ کیا. تو اس کی وہ جو تکلیف تھی وہ انہوں نے میرے پوڈ کاسٹ میں بیان کی. انہوں نے کہا کہ میں اس میں مجھے پرابلم تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پوچھیں. انہوں نے پوچھا, بڑی ساری باتیں انہوں نے کی, بڑا کھل کے بولی. وہ پوڈ کاسٹ میں آپ کے دیکھنے والے بھی دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے کہا, میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا. تو وہ جو انہوں نے کہا پوڈ کاسٹ میں کہا, اس کے بعد وہ جو پوڈ کاسٹ چلا وہ وائرل ہو گیا. وہ پھر محسن صاحب تک بھی گیا. محسن صاحب کے دوست ہیں سہیل وڑائی صاحب, تو انہوں نے اس پہ مجھے کہا کہ یہ کیا کیا ہے, کیوں کیا. میں نے ان سے درخواست کی, میں کہا سر مہک ملک صاحبہ نے بولنا تھا, وہ کسی کے پاس بھی جا کے بولتی, وہ ہمارے پاس بولی ہیں. ہم نے جو احترام کیا سہیل وڑائی صاحب کا, یہ کیا کہ ہم نے اس میں نہ نیبو نچوڑا, نہ نمک نچوڑا, کچھ بھی نہیں چھوڑا. ہم نے صرف موقف لیا آنیسٹلی, خاموشی سے, کہ بتا. اچھا یہ آپ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ سٹی کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں یا اپنے پرسنل؟ سٹی کے کولیبریشن ہے. اچھا, یعنی کہ میں ان کے ساتھ ہی ہوں, میں ان کا ہوں, تو پھر بھی ہونا تھا جو میرا ہونا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو جو میرا ہے وہ محسن صاحب کا. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ چلیں, ہاں اس پہ ہاں بات چیت ہو گئی, رفع دفع جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ احتیاط کرو, احتیاط کرو. اب تک کا سب سے بہترین شو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مجھے مزہ آیا کہ یار یہ میں نے بڑا شاندار کام کیا, وہ چاہے پوڈ کاسٹ ہے, چاہے روڈ شو ہے, چاہے کیا تو ہے وہ, میں بار بار اس کے بارے میں تھوڑا سا کم بات کرتا ہوں. وہ ایک نیکی ہے, وہ بتاتا اس لیے ہوں کہ لوگ وہ نیکی کر سکتے ہیں, چھپاتا اس لیے ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ شوخی بن جائے. تو اس لیے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا نا وہ رہتا ہوں. وہ ایسے ہے کہ ہم نے کسی کی مدد کی, اور ایسی مدد کی کہ وہ ٹی وی پہ بھی دکھائی ہے. چلے اس کے بارے میں ایک دوسری کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ
اندرون شہر میں نا برسات کا موسم تھا, گھر گرے تھے, کچھ چھتیں گری تھیں, تو گورنر تھے اپنے جن سے وہ ہیں سرور صاحب, چوئی سرور صاحب, وہ وہاں پر گئے تو ہم بھی وہاں چلے گئے. اب میرا طریقہ یہ ہوتا ہے, میں بڑے آدمیوں کے پیچھے ہوتا ہوں, مطلب میں کبھی ان سے سلام دعا کر کے آگے نال چلنا پسند نہیں کرتا. میں نے کیمرہ آن کیا اور میں ان کے پیچھے بتا رہا تھا کہ گورنر صاحب ابھی اس گلی میں گھس رہے ہیں, پروٹوکول چیک کریں, لوگ چیک کریں, گورنر صاحب آپ یہاں غریبوں سے ملنے جا رہے ہیں, اتنی بڑی گاڑی پیچھے کھڑی کی ہوئی ہے اور وہ آگے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں. اس طرح میں رپورٹنگ کر رہا تھا. رپورٹنگ کرتے کرتے ہمیں گھر میں بھی چلے گئے. گورنر صاحب گلی سے کرتے کرتے چھوٹی گلیوں میں اپنی بڑی لینڈ کروزر لے کے آئے ہوئے تھے, اور لینڈ کروزر لے کے نکل بھی گئے, پروٹوکول بھی لگا. اتنے میں اماں جی نے مجھے آواز دی, وے بٹ. میں پیچھے مڑ کے دیکھا, میں کہا جی ماں جی. انہوں نے کہا وہ مینوں گورنر نہ ملنا سی, مینوں گورنر نہ ملنا سی. میں کہا ماں جی, میں ہاتھ پھڑیا, میں آگے لے گیا تو گورنر جا چکا ہوا تھا. پھر اماں جی نے ذرا دکھی ہونا شروع ہو گئی, رونا شروع کیا. میں کی ہویا ہے؟ انہوں نے کہا پتر میرا گھر ڈگا ہے تو میں بڑی پریشان ہاں, تو مینوں وہ گھر جہا نا وہ میری چھت جہی ہے وہ ڈگ گئی ہے. میں کہا چلاؤ میرے نال. میں اماں جی کے ساتھ اماں جی کی چھت پہ, وہاں کوئی 1.5 مرلے کا گھر تھا, 1.5 مرلے کا گھر ہوگا. اس کی تقریباً آدھے مرلے کے اوپر ایک فلور پڑا ہوا تھا اور آگے نا ساری جگہ گر گئی ہوئی تھی. وہاں اماں جی نے نا ایک چھوٹی سی ٹین کے ڈبوں میں نا چگیاں ڈالی ہوئی تھیں, چگی سی ڈالی ہوئی تھی, اس کے اندر وہ رہتی تھی, وہیں ان کا ٹوائلٹ تھا, وہیں وہ سارا کچھ وہیں تھا. وہ باہر ہی رہتی تھیں, سردی گرمی انہوں نے بارش میں وہ ٹین کی چھت کے نیچے رہنا تھا, بیٹا ان کا اندر رہتا تھا. میں جب وہ دیکھا تو ایک دفعہ نا بندے کا دل پکڑا گیا. بزرگ تھی نا, اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. پھر مجھے احساس ہوا, میں اگر رب نے چگی چاہ کے مائی دی گل سن لی, رب شاید مسجد میں نہ ملے, اماں جی کی چگی میں رب مل گیا کہ اماں جی کے پیچھے اس طرح بندے پہنچ گئے. پھر کرنا کیا ہوا, مجھے یہ ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہاں پہ. وہ گلی کے اندر جا کے گھر تھا, مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا مجھے. جب میں پہنچ گیا پھر میں نے سوچا کیا کیا جائے. پھر ہمارے یار دوست تھے کچھ, ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, ان کا نام ہے میاں کاشف, میاں کاشف صاحب ہیں, بڑے اچھے بھائی ہیں درون شہر سے. ان کو میں نے ریکویسٹ کی, میں کہا میاں صاحب, یہ ان کے بڑے بھائی ہیں میاں ثاقب, میاں کاشف چھوٹے بھائی ہیں, میرے بھائیوں بڑے بھائیوں کی طرح. انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ کیا کرنا ہے. میں کہا آپ بتائیں. انہوں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو. میں کہا جی, ابھی انہوں نے مجھے کہا ہوا کہ بتانا نہیں ہے تو نے, لیکن میں آج یہ بھی بتا رہا ہوں کہ کسی کی نیکی ہے وہ نہیں جانی چاہیے. میں کہا جی اس کا نا لینٹر ڈلوا دیں, ایک چھت ڈلوا دیں 1 مرلے کی. بھائی جان عید سے پہلے نا چھت ڈل گئی, پوری چھت ہو گئی, کمپلیٹ ہو گئی. اس کا وہ پلستر شلستر ہو گیا, اینٹیں کے ساتھ چھت جو سی ہے نا وہ پراپر ڈال دی گئی. اب جب چھت ڈلی ہے تو مجھے وال سٹی والوں کا فون آیا کہ یار یہ چھت تم نے ڈال دی ہے, تو ہم نے بھی یہ اپروو کروا لیا تھا. میں کہا آپ تو لیٹ ہو گئے, ہم نے تو ڈال دی. انہوں نے کہا چھت تو کیا کرنا ہے, تم ایک کام کرو, اس کے پیسے لے لو ہم سے, جتنے کی تم نے چھت ڈالی ہے لینٹر کے پیسے ہم سے لے لو کیونکہ یہ اپروو ہے. میں کہا اپروو کیا ہے. انہوں نے کہا ایک لینٹر ڈالنا ہے. میں کہا اس کے اوپر ڈال دیں. میں کہا اس کے بچے ہیں اماں جی کے, وہ آ جائیں گے. تو ہم نے 2 اسٹوریاں ڈال دی, ان کی بیٹی وغیرہ بچے سارے وہاں پر. اب دوسرا جب اماں جی سے ملنے گئے, گھر دیکھا, لینٹر پڑا دیکھا, بڑی خوش ہوئی, ٹی وی پہ بھی دکھایا تو وہ اماں جی بڑی خوش تھیں. پھر انہوں نے مجھے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ گورنر کو مل نہیں سکی تھیں. ہمارا شو تھا گورنر کے ساتھ, چوئی سرور کے ساتھ, ہم نے عید کی ریکارڈنگ ڈن کی ہوئی تھی. میں اماں جی کو گاڑی کو بٹھا کے گورنر کے گھر لے گیا, ان کو پورا گورنر ہاؤس دکھایا. گورنر ہاؤس دکھانے کے بعد گورنر صاحب سے ملوایا. گورنر صاحب نے بھی سر متھا چومیا انہوں دا. پھر گورنر صاحب نے تھوڑے پیسے دیے, وہ بھی ہم نے ان کے گھر کے اوپر اندر اس کی جو اس میں آئے تھے لاگت اس میں لگا دی ہے. تو یہ ہوا کہ پھر مجھے جب وہ اماں جی گورنر سے مل کے خوش ہوئیں, وہ اس طرح ہوا, میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی. مجھے ایسا لگا کہ یار یہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح ایک گھر اور گرا ہوا تھا, ہم وہاں پہنچے, وہاں چھت گری ہوئی تھی, ہم نے پہنچ کے, میں نے بھی اسی طرح 3-4 دوستوں کو فون کیا, تاجر تھے, انہوں نے پیسے بھیجے 50,000 ہزار, وہ 4 لوگوں نے بھیجے 2 لاکھ بنا, 2 لاکھ ان کو پکڑا دیا کہ یہ لو یہ چھت گر گئی ہے, اس کو ٹھیک کر دو. ایسے کر کے ہم نے 3-4 جگہوں پہ نا, پھر اس میں مجھے بڑا مزہ آنا شروع ہو گیا. چھوٹی سی نیکی کی طرح, بچی کی شادی ہے, کسی کے ساتھ مل کے اس کے لیے کام کر دیا, خود کر دیا, اپنی جیب سے کر دیا. جب ہم یہ سارا کچھ کرتے رہے تو دل کو بڑا سکون ہوا. آج کل ہم تھوڑا سا رکے ہوئے ہیں کیونکہ آج کل سچویشن جو سی ہے ویسے ہی عجیب و غریب ہوئی ہوئی ہے, تو آج کل نہیں کر رہے, لیکن ہم یہ کر رہے تھے. تو یہ میرے لیے بڑا خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا مجھے خیر دے, قبول کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا نا, تو میں وہاں پہنچ گیا. مجھے میری وہ نا, اس سے پہلے میرا گھر کا لینٹر نہیں ڈال رہا تھا, تھوڑے سے پیسے لگنے تھے. جب وہ اماں جی کا لینٹر ڈال گیا نا, میں اپنے لیے پیسے جوڑ رہا تھا. تو امی میری کہتی ہیں کہ اپنا لینٹر بھی پالا. میں کہا میں پایا, میں کہا رب نے پایا, میں نہیں پایا, اپنا نہیں پاڑا,
अम्मा जी का डल गया, अपना नहीं डल रहा, डल ही नहीं रहा ना, कैसे डलेगा? जब तक रब का हुक्म नहीं होगा, तो उसका हुक्म होगा, उसकी मर्जी होगी तो सारा कुछ होगा। वो मैं नहीं कर रहा था, वो आप समझे ना, मैं ताकतवर हूँ या मेरे हाथ में सारा कुछ है, नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ एक वसीला था जो वहाँ तक गया और जो दूसरे लोगों को वहाँ लेके वहाँ तक पहुँचा। वाह वाह वाह, क्या बात है। अल्लाह आपको मज़ीद तौफीक दे इस तरह के काम करने की। अच्छा, ये वैसे आपका कोई प्रोग्राम उस तरह से तो है नहीं कि आपने किसी को एक्सपोज करना होता है या आपने कोई जाके मार कुटाई करनी होती है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ हमने अच्छा पूछा है वहाँ कोई वर्स एक्सपीरियंस जिसमें पढ़ने लगी हो या पढ़ गई हो कि अच्छा इधर आ तो मेरे पोलिटिकल व्यूज़ जड़ा है उन्हें बराबी गल नहीं कर रहा, तेरे मैं दसना। वो ऐसे होता है, हम सोशो पॉलिटिकल करते हैं, हम हल्के की बात करते हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ पे बात करते हैं, छापे छुपे ये जो है मैं मार सकता हूँ पर मैं मारता नहीं। मेरा कोई शो का पैटर्न डिसाइडेड नहीं है कि ये मैं बनाम सरकार हूँ वर्सेस द स्टेट है तो हम उस पर बात करते हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है जो मैं करना चाहता हूँ, एक बुराई है ना उसको रोकने के लिए एक इदारा बनाया गया, जैसे इंक्रोचमेंट है ना उसको रोकने के लिए इंक्रोचमेंट का इदारा है, पूरा एंटी इंक्रोचमेंट सेल है। थेफ्ट है ना, एंटी थेफ्ट पूरा डिपार्टमेंट है। पुलिसिंग, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है तो पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है। मेरा काम ये है कि ये एक चीज़ हुई है ना तो इसका मतलब ये लोग काम ठीक नहीं कर रहे हैं। आपके घर में खाना अच्छा ना पकड़ा हो तो जो इल्ज़ाम होता है ना शेफ, प्यारा बोला ना पकड़ा हो, कितना प्यारा लाहौर वाला बोला, बड़ा मजा आया मुझे। ये तो अब इसी का तो फैन है हम। तो खाना अच्छा ना मैं बड़ी कोशिश करता हूँ उसको क्यों कोशिश करते हैं, यही तो खूबसूरती है। वो अब मैं शो में तो अल्लाह कर जली लेता की हूँ। रहमत करे। मैं आपको बताऊं, मेरे एक चैनल के लिए एक हमारी एंकर थी, उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया आमिर लैकर साहब का, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे। तो ऐसे ही लहजे पे किसी ने बात की तो उन्होंने कहा यार बेवकूफ़ हो, मैं कराची को, मेरी उर्दू अच्छी है तो इसका मतलब है कि सब अपनी, यार जिस जहाँ के हो वो बोलो, पंजाब की हो पंजाबी नजर आनी चाहिए तुम्हारे एक्सेंट में, खबरें भी ऐसे पढ़ो, ऐसे ही पता चले कि हमारा क्या है ऐसे, एक्सेंट है, बिल्कुल। नेचुरल रहो। तो ये इसलिए इस पे कोशिश करने की क्या जरूरत है, ये तो खूबसूरती है। अच्छा, ठीक है, तो खाना अच्छा पकड़ा। पकना ना पक रहा हो तो आप कहते हैं कि ये शेफ जिम्मेदार है। बड़ा मज़ा आया भट्ट साहब, मुझे उम्मीद है कि आपने भी एंजॉय किया होगा और बड़ी अच्छी गुफ्तगू जो है वो हमने की। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।